not heard of this distinguished scholar, Justice Mufti Muhammad Taqi Usmani from Pakistan. He will be our next speaker, and I will just give you a short background of his qualifications. Please come inside instead of standing at the door. Come forward and fill the vacant spaces. Justice Mufti Muhammad Taqi Usmani graduated from Darul Uloom Karachi, where he is also a lecturer in Hadith and Fiqh for the last 35 years. He is also the Vice President of the same Darul Uloom in Karachi for 16 years. He got his BA in Economics, that is, he's got his Islamic scholarly qualification as an alim and mufti. Besides that, he's got his BA in Economics and Political Science from the Karachi University. His MA in Arabic from the Punjab University in Lahore, and his law degree, LLB, from Karachi University. You can imagine a person of his caliber with all these qualifications, both secular education as well as the Islamic education, and that is not enough. He is a prominent mufti in Pakistan, as well as a judge of the Supreme Court, the Sharia court in Pakistan, as well. On his international involvement, he is a member of International Islamic Fiqh Academy, headquartered in Jeddah, under the auspices of the Organization of Islamic Conference. The Academy deals with many relevant issues affecting Muslims in the light of the Sharia, how they can be resolved. And he is a very active member of this panel. He is a member of the Sharia Supervisory Board of several Islamic banks. It may come as a surprise to you, there are, as I heard from our distinguished guests, and he may mention more about it, over 100 Islamic banks exist today in the world, such as Faisal Islamic Bank, the Arab Bank of Bahrain, Al Barakah Bank in London, UK, and many others. He is a member of the Sharia Supervisory Board and advisor to the Islamic banks. Currently he is involved in the transformation of the interest-based banks, as we know today, into proper Islamic banks in Pakistan and in other parts of the world. He is an author of more than 30 books in Arabic, Urdu and English, and presently translating Ma'arif al-Quran, the famous tafsir of his late father, Grand Mufti of Pakistan, Hazrat Muhammad Shafiq, Nawwarallahu Markaduhu. As well as his own, he has compiled the Sharh of Muslim Sharif, the book of Hadith, and it is ready in 3 volumes, and he's working on the 4th volume of the Sharh. And I'm not finished yet. He's widely traveled in many Muslim and non-Muslim countries and has published travel memoirs. In this magazine, if you would like to subscribe to this magazine, this is not a commercial, but just an advice or recommendation from my part, because what I can benefit from something I like to share with all of you as well. And I'm sure those of you who are familiar with this magazine would say the same, that if you would like to subscribe, please see me after the program. Now call upon our guest, Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani. Summary of this speech in English will be provided later on, inshallah, after this. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بڑی عظیم سعادت کا موقع ہے اور میں اسے اپنی زندگی کے نصیب ترین ایام میں شمار کرتا ہوں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ادارے کی افتتاحی تقریب میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے. اس براعظم امریکہ میں اپنی نوعیت کا منفرد اور شاید پہلا ادارہ ہے. پھیلے ہوئے براعظم میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، اب تک کوئی ایسا تعلیمی ادارہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کی اس ضرورت کو پورا کر سکے کہ وہاں سے مسلمانوں کی دینی ضروریات کی تکمیل کے لیے صحیح معنی میں علماء حق پیدا ہوں اور دین کی مطلوبہ خدمت انجام دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنے کسی بندے کے دل میں اس کام کا داعیہ اور جذبہ قوت اور شدت کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں. محترم بزرگ حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر عافیت کے ساتھ قادر سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ طلب پیدا فرمائی اور کئی سال سے اس طلب کے اثرات میں ان کی چہرے پر، ان کی گفتگو میں، ان کی جدوجہد میں دیکھتا رہا ہوں. یہ طلب کہ اس پھیلے ہوئے بر اعظم میں مسلمانوں کے دین کے تحفظ اور اس کے بقا کے لیے ایسے لوگ پیدا ہوں جو صحیح معنی میں حاملان دین وطین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مخلصانہ جذبے کے یہ برکت عطا فرمائی کہ رکاوٹیں بھی آئیں، دشواریاں بھی پیدا ہوئیں، لیکن ان کی اس مخلصانہ جذبے اور جدوجہد کا یہ بہترین پھل اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ یہ عمارت جس میں ہم آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور اس دارالعلوم کا افتتاح کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اس مخلصانہ جذبے اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ جانے کس طلب کے ساتھ مانگی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دارالعلوم کو ترقیات
ظاہری اور باطنی عطا فرمائے. مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ اس ادارے سے اس بر اعظم میں اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے لیے کچھ دنیا میں انشاءاللہ کوئی کام لینا منظور ہے. اس کے نتیجے میں غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے. علوم کے تعارف کا جہاں تک تعلق ہے اور اس کی ضرورت کا، مجھ سے پہلے حضرت مولانا ملک عبدالحفیظ صاحب مدت اللہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکے، اور اس سے پہلے میرے برادر عزیز مولانا محمد ابراہیم صاحب نے جس تفصیل کے ساتھ اور جس وضاحت کے ساتھ اس دارالعلوم کے مقاصد اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا احاطہ کیا کہ واقعہ تو یہ ہے کہ اب اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہے، لیکن تعمیل حکم کے خاطر چند مختصر گزارشات میں بھی عرض کر کے اس سعادت میں صدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو صحیح طریقے پر، صحیح نیت سے، صحیح مقصد کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا کرے. صرف ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلو یہ ہے کہ آج ہم اس عمارت میں بیٹھ کر اس دارالعلوم کے آغاز اور افتتاح کی جو مسرت محسوس کر رہے ہیں اور اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس حال سے باہر جا کر اور دنیا کے چلے ہوئے نظاموں سے متعارف ہو کر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے اور شاید کافی بڑی تعداد میں ملیں جو یہ کہیں کہ اس دور میں، اس 20ویں صدی میں اور اس ترقی یافتہ دنیا میں اور اس ترقی یافتہ ملک میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو 1400 سال پرانے نظام کو واپس لانے کی دعوت دینے والا ہے، جو 1400 سال پرانی تعلیمات کو زندہ کرنے والا ہے. اور وہ دور جس میں کہ دنیا چاند تک پہنچ رہی ہے، مریخ پر کمندیں ڈال رہی ہے اور سائنسی ترقیات اپنے عروج تک پہنچ رہی ہیں، اس ماحول کے اندر یہ بیٹھ کر قرآن کریم کو بغیر سمجھے بوجھے یاد کرانے کی کوشش، یہ 1400 سال پہلے اترے ہوئے قرآن اور 1400 سال پہلے کہی ہوئی احادیث کی تعلیم کی کوشش، یہ 20ویں صدی کے اندر اس کی کیا ہے؟ کچھ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو میں مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت جو لوگ اس علم دین کی حقیقت سے واقف نہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ علم دین ایک پرانے نظام زندگی کی طرف لوٹانے والا دین ہے. یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں، علم کیا چیز ہوتی ہے، علم سے معنی کیا ہے، اور کیا واقعتاً یہ سائنس اور علوم مرکزہ علم سے حاصل کر لینے سے، علم سے حاصل کر لینے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، یا اس کے باوجود کسی اور علم کی بھی ضرورت ہے. اسے سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کو تھوڑا سا سوچنے کی دعوت دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، انسان کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. اگر علم نہ ہو تو انسان اس دنیا میں جی نہیں سکتا. اگر انسان کے پاس معلومات نہ ہو، نالج نہ ہو، تو وہ اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف ذرائع عطا فرمائے، اور ان میں سے ہر ذریعہ، علم کا ہر ذریعہ، وہ اپنا ایک محدود دائرہ رکھتا ہے. اس دائرے کے اندر وہ علم کا ذریعہ کام کرتا ہے، اس سے باہر نکل کر اگر اس سے کام لینا چاہے تو انسان کام نہیں لے سکتا، اس کو علم حاصل نہیں ہوتا. مثلا سب سے پہلا
علم کا ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا وہ اس کے یہ حواس سے خمسہ، یہ 5 حواس، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور ناک، سننے کا، یہ 5 حواس ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ بعض چیزوں کا علم آنکھ سے دیکھ کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم کان سے سن کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم زبان سے چکھ کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم ہاتھ سے چھو کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم ناک سے سن کر حاصل کرتا ہے۔ یہ 5 ذرائع علم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے۔ لیکن ان سارے ذرائع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ ہر ایک کا ایک فنکشن ہے، ان میں سے ہر ایک ذریعہ علم کا ایک خاص دائرہ عمل ہے۔ اس دائرہ عمل کے اندر وہ کام کرے گا، اس سے باہر اگر اس کو استعمال کرو گے تو وہ کام نہیں کرے گا۔ آنکھ علم کا ذریعہ ہے، لیکن وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آنکھ کے ذریعے سننے کا کام لوں، کان بند کر لوں اور آنکھ سے سننا چاہوں تو آنکھ اس کو سننے کا کام نہیں دے سکتی۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کانوں سے دیکھنے کا کام لوں، کہ آنکھ تو بند کر لی اور کان سے دیکھ کر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو کان وہ جواب دینے سے انکار کر دے گا، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے جو اللہ نے ذریعہ عطا فرمایا ہے وہ زبان ہے، زبان سے چکھ کر انسان کو ذائقہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا کھٹا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کام اپنی آنکھ سے لینا چاہے، چکھے تو ہے نہیں، آنکھ سے دیکھ کر یہ بتائے، یہ معلوم کرے کہ اس میں مٹھاس ہے یا کڑواہٹ، تو محض آنکھ سے یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ ہر ایک ذریعہ علم کا ایک اپنا دائرہ ہے، ایک اپنا فنکشن ہے، اس سے باہر ہو اس کو کام نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ حواس سے خمسہ یعنی یہ 5 حواس جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، یہ پانچوں کے پانچوں بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں نہ آنکھ علم عطا کرتی ہے، نہ کان علم عطا کرتا ہے، نہ زبان علم عطا کرتی ہے، نہ ہاتھ علم عطا کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا علم کا ذریعہ انسان کو عطا فرمایا اور وہ ہے انسان کی عقل، کہ جہاں یہ آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ توڑنے شروع کر دی تو کانٹا ٹوٹ جائے گا، جواب صحیح نہیں دے گا، اس واسطے کہ وہ در حقیقت وہ سونا توڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ پہاڑ توڑنے کے لیے بنایا گیا۔ تو عقل کو جب انسان استعمال کرے اس جگہ جہاں کے لیے وہ بنائی گئی، اس وقت تک وہ جواب صحیح دیتی ہے، اور جب اس کو استعمال کرے اس مقام پر جو حقیقت میں وحی الہی کا مقام تھا تو پھر وہ جواب غلط ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر باطل سے باطل، گمراہ سے گمراہ نظریے نے دلیل ڈھونڈی۔ آج اشتراکیت کا ایوان خرام سے زمین پر گرا، لیکن 74 سال تک دنیا میں غلغلہ مچایا تھا، اور 74 سال تک غلغلے کے اندر دعویٰ یہی کیا گیا کہ ہم عقل کی بنیاد پر انسان کی معیشت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں پروپیگنڈا ایسا کیا گیا، سزا ایسی بنائی گئی کہ اگر اس کے خلاف کوئی شخص زبان کھولے تو سرمایہ داروں کا ایجنٹ کہلائے، اس کے خلاف اگر کوئی زبان کھولے تو اس کو جاگیرداروں کا دلال قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ غریبوں کا مخالف ہے۔ عقل کی بنیاد پر وہ 74 سال تک چمک دکھا کر ایک دم سے ایمان دھڑام سے زمین پر گرتا، اس لیے کہ وہ عقل جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد تھی، اس کی بنیاد پر یہ محل تعمیر کیا گیا تھا۔ جہاں وحی الہی کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی وہاں عقل کو استعمال کیا گیا۔ کوئی بدترین سے بدترین کام ایسا نہیں ہے جس کو آپ عقل کی بنیاد پر جسٹیفائی نہ کریں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دنیا کی عالمی علمی کتاب جس کو ساری دنیا میں دھوم ہے اس کی علمی حیثیت، اس کا دعوی ایڈیشن تو میں نے نہیں دیکھا، اس سے پہلے ایڈیشن میں اس کا جو مقالہ ہے ایٹم بام کے اوپر، ایٹم بام وہ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایٹم بام کا تعارف کراتے ہوئے یہ لکھا ہے، یہ بعد میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ یہ ایٹم بام 2 مرتبہ 2 جگہ گرایا گیا، جاپان میں ایک ہیروشیما پر اور ایک ناگاساکی پر، اور اس
ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے کے نتیجے میں کیا تباہی پھیلی، اس کا ذکر بعد میں. پہلے یہ لکھا ہے کہ اس ایٹم بم کو جب گرایا گیا تو اس کے نتیجے میں 20 لاکھ انسانوں کی جان بچائی گئی. اس کی تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے پہلے کہ ایٹم بم کے ذریعے 20 لاکھ انسانوں کی جان بچائی گئی. منطق کیا کہ اگر ایٹم بم نہ پھینکا جاتا جنگ جاری رہتی، اور جنگ جاری رہنے کے نتیجے میں اتنے مدت تک اگر جنگ جاری رہتی تو اتنے لاکھ انسان اور مرتے. اس واسطے ہم نے ایٹم بم گرا کر اور اتنے انسانوں کی جان بچا دی. لاجک، وہ لاجک جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہے، اس لاجک کا یہ ایک نمونہ یہ ہے کہ یہ کوئی سیاست کی کتاب میں نہیں بتا رہا، سیاسی پروپیگنڈے کی کتاب، یہ علمی کتاب جس کو دنیا میں علمی حیثیت دی جاتی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی. تو کوئی دنیا کا برے سے برا کام ایسا نہیں ہے جس کو جسٹیفائی نہ کیا جائے اس عقل کی بنیاد پر جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہے. آپ تو اس ملک کے باشندے ہیں، آپ سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہوگا کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کا قانون جب پاس ہوا سب سے پہلے برطانیہ میں، تو اس وقت ایک کمیٹی بٹھائی گئی تھی، والٹنگن کمیٹی کے نام سے مشہور ہے، جو اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آیا اس کو قانوناً جواز اس کا فراہم کیا جائے کہ نہیں. تو اس کی رپورٹ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس رپورٹ کے اندر اس نے بڑی بے چارگی کا اظہار کیا. لکھنے والوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بری چیز، ہمیں ذاتی طور پر اس کی اچھائی کہ ہم قائل نہیں، لیکن مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ پرائیویٹ لائف میں قانون کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ہماری عقل اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ انسان کی پرائیویٹ لائف میں قانون کو اسٹیٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اصول چونکہ ہم نے مان لیا تو اس اصول کے ماننے کے بعد ہمارے پاس کوئی عقلی دلیل اس بات کی موجود نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہومو سیکسولیٹی کو انلیگل قرار دیا، اس لیے کہ ہم یہ عقل کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچ چکے. تو آخر میں بیچارگی کا جملہ یہ لکھا کہ جب تک اس جرم کے خوف کو گناہ کے خوف کے ساتھ مربوط نہ کر دیا جائے اس وقت تک یہ پرائیویٹ لائف کا فلسفہ برقرار رہے گا، اور وہ در حقیقت ایک قانون کا فنکشن نہیں ہے کہ اس کے اندر دخل اندازی کرے. اس لیے ہم مجبور ہیں اور اس کے نتیجے میں اس بل کے حق میں رائے دیتے ہیں، چنانچہ تالیوں کی گونج میں وہ بل پاس. عقل جو رہنمائی وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو وہ بدترین سے بدترین گمراہی کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہے. تو تنہا عقل کے اوپر جو کچھ زندگیاں تعمیر ہوئیں وہ آپ اس کا نتائج یہ دیکھ لیجیے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے. آج ڈنکا بے شک اس ملک کا بجا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کی قوت کا، اس کی طاقت کا، اس کے تمام وسائل کا، لیکن آپ سے زیادہ اس سے کون واقف ہوگا کہ جس بنیاد کے اوپر یہ سوسائٹی کھڑی کی گئی اندر سے کھوکھلی ہو رہی. اور آج نہ صحیح پتہ نہیں ہم زندگی میں دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں اس بات کو دیکھیں کہ یہ کھوکھلی بنیاد بالآخر اسی طرح ٹھہے گی جس طرح اشتراکیت کی بنیاد ہے. اس لیے کہ یہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو. اس لیے یہ یقیناً اس کو کھوکھلی کرنا. ہم اگر دنیا کو دعوت دیتے ہیں وحی الہی کی طرف تو وہ انسانیت کے فائدے کے لیے دیتے ہیں. ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تم تباہی کی طرف نہ جاؤ. ہم اس لیے وحی الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تم دنیا اس عالم انسانیت کو تباہ کاری سے دوچار نہ کرو. اگر یہ وسائل، دنیا کی یہ وسائل، یہ مادی وسائل، یہ سائنٹیفک ترقیات، ان کے ساتھ تمہارے پاس وحی الہی کا نور حاصل ہو جائے تو یقین رکھو کہ اس کائنات میں کوئی تمہیں دیر نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ سائنٹیفک ترقیات اور یہ مادی علوم یہ وحی الہی کی رہنمائی سے محروم رہے تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا ہے کہ اندر سے یہ کھوکھلی ہوتی چلی جائے گی اور کھوکھلی ہو کر بالآخر انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی. تو آج میری گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ علم کے ذرائع میں صرف ان آنکھ کان کے اوپر اکتفا کرنا اور عقل پر اکتفا کرنا
اس نے انسانیت کو تباہی کے کنارے پر پہنچایا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح اور صلاح صرف اس بات میں مضمر ہے کہ فیکٹریاں لگ جائیں, کارخانے کھڑے ہو جائیں, اعلیٰ درجے کی ایجادات وجود میں آنے لگے, چاہے انسان درندہ بن جائے, چاہے انسان انسانیت کے جانے سے نکل جائے, اس کے اندر سے اخلاق کی روح فنا ہو جائے, اگر یہ انسانیت کا مقصود نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن اس انسانیت کو وحی الہی کے آگے سر و سجود ہونا ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لینی ہوگی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وحی الہی کا علم حاصل. یہ ادارہ جس کے لیے آج ہم آپ یہاں پر جمع ہیں, یہ در حقیقت دنیا کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا کہ ہمارا منتہا مقصود در حقیقت وہ علم حاصل کرنا ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے, جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت, نازل کی ہوئی ہدایت پر ہے. اس کے لیے ہمیں ایسے افراد درکار ہیں کہ جو اس وحی الہی کو سمجھ سکیں, اس وحی الہی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں اور دی ہوئی ہدایت سے دنیا کو منور کر سکیں. اس کام کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا. آپ ہزار الزام لگاتے رہیے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, آپ ہزار الزام لگاتے رہیے کہ یہ بیکورڈ لوگ ہیں. یہ الزامات تو داعیان حق کے گلے کا زیور ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر لگائے گئے. یہ ما نراک الا اتبعک الذین هم اراذلنا بادی الرأی. انبیاء علیہ السلام پر یہ الزام لگائے گئے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں یہ تو معمولی قسم کے فقیر, مسکین, درویش قسم کے لوگ ہیں, رذیل قسم کے لوگ ہیں جن کی بات بھی سننے کے لائق نہیں ہے. یہ تمہارے پیچھے ایسے لوگ لگ گئے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر لگائے گئے. اگر ان الزامات سے ڈرنا ہے تو اس کوچے میں داخل مت ہونا. جس کو جان و دل عزیز اس کے گلی میں جائے کیوں. اگر اسلام کا نام لیا, اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے تو پھر ان نعروں سے, ان تانوں سے, ان الزامات سے بے نیاز ہو کر اپنی اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کے لیے عزم کو استوار کرنا ہوگا. ان نعروں سے, یہ نعرے اٹھتے رہے, ہر دور میں اٹھتے رہے, ہر دور میں علماء حق کے بارے میں یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے, لیکن وہ آج الزامات عائد کرنے والے مٹ گئے, ان کا نام و نشان مٹ گیا, ان کا نام لینے والا باقی نہیں. لیکن جن کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے ان کے اوپر رحمتیں بھیجنے والے لاکھوں افراد موجود. آج جتنے امام احمد بن حنبل کے اوپر کیا الزام نہیں لگایا گیا کہ یہ عقلیت کے خلاف اٹھے ہیں, امام ابو حنیفہ پر الزام نہیں لگایا گیا, امام شافعی, امام مالک کے اوپر الزامات عائد نہیں کیے گئے. لیکن کوئی ہے جو الزام لگانے والے کا نام جانتا ہو؟ امام مالک کا نام سب جانتے ہیں, احمد بن حنبل کا نام سب جانتے ہیں, لیکن واثق باللہ اور معتصم کا نام جاننے والے گنے چنے افراد دنیا کے اندر ہیں. تو یہ نعرے مٹ جائیں, یہ الزامات کھڑا ہو جائیں. اگر تمہارے اندر اس بات کا اعتماد موجود ہے, اگر تمہارے اندر اس بات کا یقین موجود ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین عطا فرمایا وہ وحی الہی کا نور ہے اور انسانیت کی صلاح و فلاح اس کے بغیر ہو نہیں سکتی, تو یقین رکھو کہ یہ سارے الزامات ایک دن فنا ہو جانے والے ہیں. ان سے مرعوب ہونے اور ڈرنے کی بات نہیں. اپنا کام اللہ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جاری رکھو, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا کے سامنے ایک ایسا صلاح و فلاح کا نمونہ پیش کر سکو. یہ آج دارالعلوم اس مقصد کے لیے قائم ہو رہا ہے کہ اس وحی الہی کا نور دنیا میں پھیلایا جائے اور اس وحی الہی کے نور سے اس عالم کو منور کیا جائے. یہ اب ہم میں سے ہر شخص کا فریضہ ہے, ہر شخص سے یہ مطالبہ ہے کہ اس تحریک میں, یہ در حقیقت ایک ادارہ نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے, اس تحریک کے اندر جتنا جس سے ممکن ہو تعاون کرے وہ اس میں تعاون کرے اور اس نقطۂ نظر سے تعاون کرے. ہم کسی سے بیر نہیں رکھتے, کسی سے عداوت نہیں رکھتے. اللہ کے بندوں سے مجھے بیر نہیں ہے, یعنی میری دنیا میں کوئی غیر نہیں, ہمیں کسی سے بیر نہیں, کسی سے عداوت نہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, ہمیں دوسروں سے ہمدردی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا یہ اس سے پوری دنیا مستفید, پوری دنیا پیدا ہوا اور یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے, اس کو روکا جائے, اس کو آگے بلند بڑھا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود تیار ہونا ہے, اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, اور اس تیاری کے لیے یہ ادارہ وجود میں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے اس
ملک کے اوپر، اس ملک کے مسلمانوں کے اوپر کہ ایسا ادارہ الحمدللہ وجود میں آیا، جس کی تفصیل آپ حضرات پہلے سن چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کسی نہ ایک دن یہ اس علاقے میں ایک مینار ہدایت ثابت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ اس کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس سے مستفید کریں۔ پیسوں کا چندہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، فنڈ ریزنگ کے بہت اجتماعات بھی ہوتے رہتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ کسی کے کام گاڑی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتے ہیں، ان اداروں کی تاریخ یہ ہے کہ ان میں بجٹ نہیں بنتا، اور اس میں جب مالی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیر سے افراد بھیجتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا دارالعلوم ہم بھی چلاتے ہیں کراچی میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کرایا۔ کبھی آج تک کوئی چندے کی اپیل، کبھی آج تک کسی سے کہنا سننا یہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ضرورت روکی نہیں۔ انشاءاللہ اگر اخلاص ہے، اللہ کے لیے جامعہ قائم کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسائل مہیا فرمائیں گے، ضرور فرمائیں گے۔ رکاوٹیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ رکاوٹیں دور ہوں گی، اور کھلی آنکھوں آپ نصرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان عمارت جو آپ کے سامنے ہے، تصور ہو سکتا تھا چند سال پہلے کہ اس دارالعلوم کے لیے ایسی عمارت اللہ تعالیٰ کے فضل سے مہیا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دی۔ یہ ان کا کرم، غیر سے اسباب مہیا فرما۔ تو فنڈ تو مہیا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کریں گے انشاءاللہ، لیکن جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چندہ پیسوں سے زیادہ چندہ بچوں کا کیا ہے، اپنی اولاد کا، کہ یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے جب دیکھ رہے ہو کہ اولاد جہنم کی طرف جا رہی، دوزخ کی طرف بڑھ رہی، آگ کی طرف بڑھ رہی، تو کیوں دل میں یہ حمیت کی رگ نہیں پھڑکتی کہ اس سے بچا کر ایسے ادارے میں لایا جائے۔ تو میں اس لیے اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں الحمدللہ پیسے دینے کی حد تک ایک اچھا خاصا جذبہ اور رجحان پایا جاتا ہے۔ مدارس میں چندے بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، محنت بھی کریں گے، سب کچھ ہے، لیکن کہا جائے کہ بچہ اپنا داخل کر دو تو اس موقع پر پسو پیش ہوتا ہے۔ تو یہ اگر یہ ادارہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ وحی الہی کی جو نور کے پھیلانے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، تو پھر اپنے بچوں کو کیوں اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ اس کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ پیسوں کا چندہ الگ اور بچوں کا چندہ الگ۔